प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मजाज साहब, खैर मक़दम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आप सबको भी जोड़ते हैं आपके प्रोग्राम से, आज के मौजू से। लेकिन इससे पहले कि अपने मौजू की तरफ आएँ, आपको ये भी याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में इंशाअल्लाह नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और आलमी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब डॉक्टर असलम खान साहब भी हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक हमारे इस सफ़र में हमारे हम सफ़र रहें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मौजू की जानिब आते हैं, ज़ब्त नफ्स। जी हाँ, ये आज हमारा मौजू गुफ्तगू है जिस पर इंशाअल्लाह मजाज साहब से भरपूर रहनुमाई लेंगे। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि हक़ और बातिल की जो कशमकश है वो रोज़े अज़ल से जारी और सारी है और मार्के वजूद में इंसान के दो दुश्मन हैं। एक ज़ाहरी दुश्मन है और दूसरा बातनी दुश्मन है। एक खुला दुश्मन है, दूसरा पोशीदा दुश्मन है। ज़ाहरी दुश्मन जो है वो शैतान है, इब्लीस है, और वो दुश्मन जो इंसान के अंदर मौजूद है वो उसका नफ्स है। कहने वाले ने क्या खूब बात कही है कि शैतान को भी जो वरगलाया जिस चीज़ ने वो उसका अपना नफ्स था, क्योंकि शैतान को वरगलाने वाला तो कोई और था नहीं, लेकिन बहकाया जिसने वो शैतान का अपना नफ्स था। तो इस मार्के वजूद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शैतान के इस वरगलाने से हमारी हिफाजत कर सकती हैं, बशर्ते कि हमारा जो नफ्स है वो मजबूत हो, वो ताकतवर हो, हक़ व बातिल की तमीज़ हो, अक्ल व शऊर से हम काम लेते हुए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब कर सकें। तो आइए मजाज साहब की तरफ चलते हैं और उनसे दरियाफ्त करते हैं कि ज़ब्त नफ्स क्या है। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरअसल नफ्स वो है जो हमारे अंदर मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात पैदा करता है, डिमांड्स पैदा करता है, तरजीहात पैदा करता है और हमें अलग अलग कामों के लिए उकसाता है। उन ख्वाहिशों को, उन आरज़ुओं को, उन तमन्नाओं को हुदूद में लाना, ये ज़ब्त नफ्स है। आप ये देखिए कि हमारा दिल कहीं मान लो आम खाने को करता है, किसी बाग में पके हुए आम भी लटके हुए दिख रहे हैं, दुकानों पे आम लगे हुए दिख रहे हैं, जेब में पैसे नहीं है। अगर हम बाग से बिना इजाज़त आम तोड़ के खा लेते हैं, उस दुकान से उठा के वो आम खा लेते हैं, तो ये तो हमने अपने नफ्स की ग़ुलामी की, अपने नफ्स को उभारा, अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। लेकिन अगर हम उसे ज़ब्त कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने मना किया है कि चोरी की चीज़ जो है वो हराम है, ये ज़ब्त नफ्स है। ये असल में शुरुआत हमें कुरान से ही करनी पड़ेगी ज़ब्त नफ्स के लिए। कुरान में अल्लाह ने सूरह बकरा की 153 नंबर आयत में ये बात कही है कि ए लोगों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए गए जैसे पहली उम्मतों पर थे, पहले लोगों पर थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। अब तक़वा इख्तियार करने के लिए रोज़े दिए गए और रोज़े जो हैं वो तक़वे के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने नफ्स को काबू किया जाए, क्योंकि यही प्रैक्टिस हमें कराई जाती है रोज़े में। आप ये देखिए कि आपको दोपहर को अगर भूख भी लगी है रोज़े की हालत में, लेकिन आप नहीं खाते क्योंकि अल्लाह ने एक हद तय कर दी कि आपको मगरिब तक रुकना है। ये है अपने नफ्स को ज़ब्त करना। कुरान में अल्लाह ने 3 नफ्सों का जिक्र किया है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। सबसे पहले जहाँ 13वां पारा शुरू होता है सूरह यूसुफ, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के ज़रिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए 53 नंबर आयत में ये बात कहलवाई है कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला है मगर मेरा रब रहम करने वाला है। हालांकि नबियों की तो सारी तरबियत अल्लाह की निगरानी में होती है, लेकिन ये आयत हमारे लिए है कि नफ्स को हमें काबू में करना है और ये उभारने वाली चीज़ है गुनाहों की तरफ। ये नफ्स अम्मारा का जिक्र है। इसके बाद आप देखिए कि सूरह क़यामा की 2 नंबर आयत में अल्लाह ने कसम खाई है एक नफ्स की, और मैं कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करने वाला हो। ये नफ्स लव्वामा है, मतलब हर एक नफ्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदी बदी है और नेकी नेकी है, इसकी तमीज़ रखी है। तो ये हमें हमारा जो ये नफ्स है, नफ्स लव्वामा, ये हमें बताता रहता है कि ये बदी है और ये नेकी है। तीसरे नफ्स का भी जिक्र किया है कुरान में सूरह फज्र की 27-28 नंबर आयत में कि ए नफ्स मुतमइन्ना, तू अपने रब की तरफ लौट चल, इस तरह के तू उससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी।
یہ جو تیسرا نفس ہے یہ ہے اصل میں مومن کی معراج، کہ اللہ اس سے ہمیں اپنی تمام ایکٹیویٹیز میں کوشش یہ کرنی چاہیے ہر حال میں کہ کسی طرح سے ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم اس پہ مطمئن ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بالکل مجاز صاحب، نفس مطمئنہ تو جیسے آپ نے کہا کہ مومن کی معراج ہے، ہم کہاں اور کہاں وہ مقام، ہم نفس کی ان پہلی دو قسموں کی طرف آتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ رب اسی چیز پر آزماتا ہے جس کے لیے دل مچلتا ہے، جس کے لیے دل ضد کرتا ہے۔ بے شک۔ اب دل کا تو کام ہی ہے مچلنا، ہر اس چیز کو حاصل کرنا جس پر وہ دل آ جائے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے اور ایک عام بندے کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ جو نیک بندے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے شجر ممنوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں تمام نعمتیں حاصل تھیں، چھوٹی سی پابندی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم سرکشوں میں سے اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن شیطان نے اسی چیز کے لیے ورغلایا جس میں نہ کوئی ذائقہ تھا، نہ کوئی لذت، نہ صرف شجر ممنوع تھا وہ۔ تو جس چیز کے لیے دل مچلتا ہے رب اسی پر آزماتا ہے۔ یہاں انسان کے لیے بطور اسلحہ کیا چیزیں موجود ہیں مقاومت کے لیے، اس سے اپنے تحفظ اور بچاؤ کے لیے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھیں، ایک تو میں سب سے پہلے بات بتا دوں کہ اپنے نفس کو جو ہے نا وہ کبھی برا نہیں کہنا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کبھی اپنے نفس کو یہ نہ کہنا کہ یہ پلید ہو گیا، بلکہ یہ کہنا میرا دل برا ہو گیا۔ ایک حدیث ہے کہ تم نکاح کرو، نکاح میری سنت ہے، لیکن اگر تم نکاح نہ کر سکو تو اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے روزے رکھنا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ معلوم کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ کریں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ٹیچ کر کے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کو قابو جو کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے جتنی بھی عظیم لوگ ہوئے ہیں نا، یہ جو ہمیں روزہ رکھوایا جا رہا ہے نا، خدا نہ خواستہ اللہ کو کوئی فائدہ تھوڑی ہے ہمارے بھوکے رکھنے کا، یہ ہمیں ضبط نفس سکھایا جا رہا ہے، ٹریننگ ہے ضبط نفس کی۔ چائنا کے لوگ ہوں، انڈیا میں بہت سارے لوگ ہوئے، یہ لاماز ہوتے ہیں، انہوں نے فاقوں سے ہی اب ریاضت کی ہے اور اپنے نفس کو قابو میں کیا ہے۔ روزہ اسی کی ٹریننگ ہے۔ یہ جو ہمارے پاس زبان ہے نا، منہ، سب سے زیادہ جو برائی 90% ہم کرتے ہیں نا، نفسانی برائی، وہ ساری منہ سے ہیں، کیونکہ آپ کی جو زبان ہے نا یہی آپ سے جھوٹ بلواتی ہے، غیبت، چغلی، برائی، غصہ، لوگوں پہ الزام لگانا، لوگوں پہ معترض ہونا، یا پھر حرام کھانا، یا وہ چیزیں کھانا جو حرام ہیں، یا زیادہ کھانا، یا لذت والے کھانا کھانا، یہ سب چیزیں منہ سے ہیں۔ تو جس نے اپنے منہ کو قابو کر لیا اس نے اپنے نفس کو 90% قابو کر لیا۔ آپ یہ دیکھیں جتنی بھی سائنسی ترقی کے ساتھ ایک بات سامنے آئی ہے کہ کسی کے اگر تقوی کو چیک کرنا ہو نا تو اسے کھانے کی ٹیبل پہ چیک کیا جائے خفیہ کیمرے سے، کون ہبڑ دبڑ کھاتا ہے، کون جلدی جلدی کھاتا ہے، کون زیادہ لیتا ہے، کون زیادہ کھاتا ہے، کون دیر تک کھاتا ہے، اس سے اس کے کردار کا پتہ لگ جاتا ہے، کریکٹر کا، کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ تو یہ جو ہماری زبان ہے، یہ ہمارا منہ ہے، اصل میں کم بولنا اللہ کی سنت، کھانا نہ کھانا اللہ کی سنت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نہ بولتا ہے اور نہ کھاتا ہے، دونوں چیزیں زبان سے ہیں۔ تیسری ایک اور چیز ہے تنہائی، کہ اللہ تنہا رہتا ہے۔ تو اگر کسی کو واقعی اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے تو کم بولے، کم کھائے اور تنہائی میں رہے، لوگوں سے زیادہ نہ ملے، خالق سے زیادہ۔ دو چیزیں تو جس کا آپ نے ابتدا میں ذکر کیا مجاز صاحب، کہ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ اپنے نفس سے لڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین اسلحہ ہے، بہترین ہتھیار ہے۔ تو یہ دو چیزیں جیسے آپ نے کہا، بھوک اور خاموشی، یہ تو ہمیں روزے میں اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، گرچہ کہ ہم سال کے بقیہ دنوں میں شاید اس طرح سے اس کا حق ادا نہ کر سکتے ہوں جس طرح ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ تو بھوک کا خنجر، بھوک کی تلوار، خاموشی کا خنجر اور تنہائی کا نیزہ، یہ جو تنہائی ہے مجاز صاحب، یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، لیکن انسان تنہا رہنا نہیں چاہتا۔ صرف آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں وہ تھوڑا تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ تنہائی میں بہت طرح کی عافیت ہے، تنہائی میں انسان خاموشی بھی اختیار کر سکتا ہے، اپنا جو رشتہ ہے وہ رب سے جوڑ بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر تدبر و تفکر بھی کر سکتا ہے، اس دنیا کی بے ثباتی پر غور و فکر بھی کر سکتا ہے، لیکن انسان تنہا رہنا نہیں چاہتا۔ آج تو موبائل کی کرامتیں کہیے یا اس کی مہربانی کہیے، سوشل سائٹس کی مہربانیاں کہیے، کہ انسان اب تنہا رہ ہی نہیں پاتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ فوراً ٹٹولنے لگتا ہے۔
ایک پوسٹ دیکھی کہ ایک خاتون زچگی کے عمل سے گزری اور جیسے ہی اس کو تھوڑا سا ہوش اس کے جو ہے بحال ہوئے، اس نے ہاتھوں سے اپنے بستر پہ کوئی چیز ٹٹولنی شروع کی، تو نرس نے بہت شفقت سے کہا کہ بیٹی تمہارا بچہ خیریت سے ہے، میں ابھی تمہارے پاس لاتی ہوں. تو کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو نہیں ڈھونڈ رہی، میں تو اپنا موبائل تلاش کر رہی ہوں. تو مجاز صاحب انسان یہی حالات ہو گئے، اس نوبت کو پہنچ چکا ہے، تو ایسے میں اپنے نفس سے مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ اصل میں یہ ہے تو بہت مشکل، ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہو گیا اس دور میں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سوشل میڈیا سے اتنے زیادہ جڑ چکے. اگر پازیٹیو چیز بھی دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی نیگیٹو چیزیں آتی ہیں. اتنی گندگی ہو گئی کہ ہماری سوچ، ہمارے ساتھی سب گندے ہو چکے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں بہت بڑا دخل آنکھوں کا بھی ہے. زبان کے بعد دوسری چیز ہے آنکھیں، کیونکہ تمام جتنی بھی شہوت والی چیزیں ہوں، ایک جملہ میں آج چینل پہ کہہ دوں، لوگ نوٹ کر لیں کہ ہمیشہ سطر کے بہکنے کی شروعات نظروں سے ہوتی ہے. اپنی نظروں کو قابو کرنا، اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی مال پہ نظر اٹھنا، کسی کی خوبصورتی پہ نظر اٹھنا، یا کسی کی بیوی خوبصورت ہو اس پہ نظر اٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظروں سے ہیں، آنکھوں سے ہیں. قرآن میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت. پہلے نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ وہاں سے شرمگاہوں کی طرف آئیں گے، اور عورتوں کو بھی یہی حکم دیا. آپ یہ دیکھیں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے. حضور نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو دو جبڑوں کے بیچ میں اور دو زانوں کے بیچ میں. آپ یہ دیکھیں کہ دو جبڑوں کے بیچ میں زبان، اس کا تو میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا چکا کہ منہ اسے قابو ہے. نظروں کا جو معاملہ ہے، یہ شہوت والی نظر، یہ جو لالچ والی ہرس والی نظر، اسے قابو میں، اسے نیچے رکھنا ہے. تو جتنے بھی عظیم لوگ ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ زبان کو قابو میں رکھا، کم کھایا، کم بولے، اور اپنی نظروں کو نیچی رکھی کہ لوگوں کی طرف اس طرح سے نظر نہ اٹھے کہ وہ انہیں مطلب شہوت کی طرف لے کے جائے، انہیں لذت کی طرف لے کے جائے. یہ بہت ضروری ہے. دو چیزیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو آپ یقین کریں ضبط نفس بہت آسان ہو جائے گا. ضبط کرنا، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. آپ یہ دیکھیں وضو کرتے ہوئے آپ ایک گھونٹ پانی پی سکتی ہیں، لیکن آپ کو یہ پریکٹس اب ہو چکی ہوتی ہے اپنے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ وہ ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے. آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، وہاں آپ ایک ٹافی منہ میں رکھ لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ پریکٹس آپ کو ہو چکی ہوتی ہے آپ کے اندر کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بس یہ پریکٹس جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس بہت سارے شاگرد تھے. ایک نیا لڑکا آیا کم عمر، اور آنے کے بعد اب 18ویں دن انہوں نے اسے خلافت دے دی. جو کئی سال سے شاگرد پڑے تھے انہیں خلافت نہیں ملی تھی. انہیں بڑا محسوس ہوا کہ بھئی ہم تو اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، اور یہ 18 دن کا آیا ہوا بچہ، اور عمر بہت کم، 17-18 سال کا لڑکا، اسے خلافت دے دی. تو جب بہت زیادہ بات چیت ہوئی تو ان تک بزرگ تک بات پہنچ گئی. انہوں نے سب کو شاگردوں کو اکٹھا کر لیا. اچھا جتنے ہی بزرگ ہیں ان کے یہاں مرغے، یہ کبوتر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو ان کی خانقاہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے سب کو ایک کبوتر دیا اور یہ کہا کہ اسے ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. سب گئے اپنا، کوئی پہاڑ کی کھو میں گھس گیا، کوئی بیڈ کے نیچے گھس گیا، کوئی الماری میں گھس گیا، اور وہاں سے مطلب الگ الگ جگہوں سے، کوئی جنگل میں چلا گیا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ذبح کر کے اپنے اپنے کبوتر لے کے آ گئے. وہ لڑکا سب سے پیچھے کھڑا تھا. سب نے پیش کر دیا کہ جی میں نے تو اس طرح سے، میں نے تو اس طرح ذبح کیا، میں نے اس طرح. وہ لڑکا زندہ کبوتر ہاتھ میں اور بڑے افسوس میں. تو انہوں نے کہا بیٹے آپ نے کیا کیا ہے، آپ کو نے. تو سب کے سب ذرا اندر ہی اندر خوش ہوئے کہ اس نے حکم نہیں مانا پیر کا، اب یہ پھنس گیا. تو جب اس سے پوچھا، اس نے جی میں بہت گھما ہوں مگر مجھے ایسی جگہ ہی نہیں ملی کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مجھے تو ہر جگہ اللہ دیکھ رہا تھا. یہ جو پریکٹس ہے اصل میں یہ ہمارے باہر آ جانی چاہیے ساتھ میں رمضان کے بعد 11 مہینوں کے لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر جگہ ہمیں پریکٹس اگر ہوگی تو ہم کسی کا مال مارتے ہوئے، کسی کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے، کسی کی ماں بہنوں پہ گندی نظر ڈال، یہ سب پریکٹس میں ہمارے آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے. اور اسی تقوی تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ نفس سے ہو کر گزرتا ہے. اور یہی نفس مطمئنہ بھی ہے. نفس مطمئنہ بڑھ جاتا ہے آگے چل کے. یہ مطلب پہلے تو نفس امارہ جو ہمیں ابھارتا ہے،
اس کے بعد پھر نفس لوامہ جو ہمیں ملامت کرتا ہے. ہر انسان میں اللہ رب العزت نے اس کے ضمیر میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ جو ہے برائی برائی ہے اور نیکی نیکی ہے. یہی حساب کتاب کی طرف لے کے جاتی ہے. جو آخرت کا جو حساب کتاب ہے یہ وہ ضمیر ہے جو ہمیں ابھارتا ہے کہ وہاں حساب کتاب ہونا, نیکی کا نیک بدلہ اور بدی کا بد بدلہ ملنا ہی ملنا ہے. اور تیسرا جو آپ کہہ رہی ہیں نفس مطمئنہ, وہ اس کے بعد کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ہم اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کہ جو اس نے ہمیں دیا اور جو دوسروں کو دیا ہم اس پہ سیٹسفائی ہیں. اللہ ہم تیرے سے راضی ہیں, جو ہمیں تو نے دیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا. بالکل. مجاز صاحب, تقویٰ تک جب پہنچنے کا راستہ ہے بہت ہی خاردار ہے, جیسے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, تو یہ جو نفس ہے یہ دراصل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اس خاردار جھاڑی سے کیسے گزرنا ہے, اس راستے سے کیسے گزرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کسی نے کہ آپ اگر دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا, دامن بچاتے ہوئے اپنے کپڑے کو سمیٹتے ہوئے, کیونکہ جھاڑیوں کا تو کام ہی ہے, وہ بھی کانٹے دار جھاڑیوں کا, کہ وہ اس طرح سے انسان کو جکڑ لیتی ہیں کہ اس کے اپنے آپ کو چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو دنیا ہے اس میں طرح طرح کی رنگینیاں جو ہیں یہ دراصل کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, اور ان سے بچاؤ کا طریقہ وہ تقویٰ ہے اور اس کو سکھاتا ہے ہمیں یہ نفس. اب آتی ہے بات اس چیز کی مجاز صاحب کہ نفس سے بچاؤ کے لیے جیسے ہم نے 3 اسلحوں کا ذکر کیا, 2 کی پریکٹس تو رمضان المبارک میں ہو جاتی ہے, لیکن تنہائی سال کے بقیہ دنوں میں جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اور انسان ایک بار پھر کھانے پینے کی طرف لوٹ آتا ہے, ان تمام خود ساختہ پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے, لیکن تنہائی انسان کے نفس کو کس طرح طاقت اور توانائی بخشتی ہے؟ یہ اصل میں اللہ کی سنت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نفس کو ضبط کرنا اتنا ضروری ہے, تبھی ہم لذتوں سے, خواہشات کے جو بکھرنے سے, جذبات کے بکھرنے سے, سوچوں کی بکھرنے سے بچیں گے, تبھی ہمارا جو ہے نفس وہ ہمارا غلام ہوگا. ہمیں نفس کا غلام نہیں بننا, بلکہ ہمیں اپنے نفس کو اللہ کا غلام بنانا ہے, اسے اپنی مرضیات سے نکال کے اللہ کی مرضیات میں لانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب تک 2 چیزیں اور ہیں زبان کی, ایک تو جھوٹ اور ایک برداشت نہ ہونا, اگر کسی نے ان 2 چیزوں پہ بھی قابو پا لیا تو آپ یقین کریں نفس کی غلامی سے نکل جائے گا. بالکل. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دریافت کیا کسی نے کہ کسی انسان کو اس کی اصل فطرت اور خصلت پر کیسے پہچانا جائے, انہوں نے کہا اس کو غصے کی حالت میں دیکھو. آپ کی اجازت ہو تو 2 کالرز ہیں, کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. بریلی سے فاطمہ ہیں, اسی طرح کرنال سے نسیمہ صاحبہ. فرمائیے نسیمہ صاحبہ, سوال کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, وہ میرے بھائی ابھی کورس کر رہا ہے, مطلب اس کا نا 10-12 دن میں ختم ہونے والا ہے, تو اس کی جاب کے لیے مولانا جی سے دعا کروانی تھی. کر دیں گے. تو ہاں, اس کے فیس پہ بہت سارے مطلب دانے ہیں اور ان کے نشان بھی ہے, تو ان کے لیے کوئی دوا بتا دیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. جی, بریلی سے فاطمہ. فرمائیے فاطمہ صاحبہ, سوال کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, مجھے اس میں پیرالائسس کے بارے میں جاننا ہے. جو ہمارے بہن کے سسر ہیں, ان کی ایج 65 سال ہے, تو ان کو شوگر بھی ہے اور فالج کا اثر ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ بھی بتا دیا ساتھ ساتھ کہ شوگر ہے کہ نہیں. مجاز صاحب, کافی وقت کی بچت ہو جاتی ہے اگر اس طرح سمجھداری سے سوالات کیے جائیں. جی, شوگر بھی ہے اور پیرالائسس ہے انہیں. ہاں, انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. 5 پتی زعفران صبح شام لیں, اور کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں برابر مقدار میں مکس کر کے, اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں, اور رات کو ہلدی والا دودھ انہیں دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کا پیرالائسس میں تھوڑا سا فرق پڑنا شروع ہو جائے. دھیرے دھیرے ہوگا, کیونکہ شوگر ہے اس لیے بہت تیز دوائی نہیں بتا سکتے. تصویر پڑھیں, یہ علاج کریں. جی, فیس پر دانے ہیں, یہ تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا, جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ہاں, فیس پر دانوں کے لیے تو انہیں یہ چاہیے کہ اپنی سنڈی میں نیم کا تیل لگایا کریں, اور چہرے پہ جو جائفل آتا ہے وہ فرش پہ ذرا سا دودھ ڈال کے اسے گھسیں جائفل کو دودھ میں, اور وہ جو اکٹھی ہوتی ہے مرم جیسا بن جاتا ہے وہ لگایا کریں دانوں پہ. اور جاب کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر پڑھیں. انشاءاللہ بہت جلدی جاب لگ جائے گی. اور انڈا گوشت کچھ دنوں کے لیے بند رکھیں. کوٹ مٹی جو مہندی پتہ, کوٹ مٹی جو کست شیری کہلاتی ہے, وہ چٹکی پر کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں. انشاءاللہ آگے دانے نکلنے بند ہو جائیں گے. جی, چاند بھی ہیں پیلی بھیت سے. فرمائیے چاند بھی, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مولانا صاحب میری بیٹی 21-22 سال کی ہے, اس کی کمزوری بہت رہتی ہے اور آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے 17-18 سال کے قریب, تو اس کی پیٹھ میں بہت درد رہتا ہے. ٹھیک, میں بتاتا ہوں. جی مجاز صاحب. بیٹے کو تو یہ چاہیے کہ رات کو ہلدی والا دودھ پیے 5 کھجوروں کے ساتھ. 5 کھجوریں گٹھلی نکال کے منہ میں رکھی, چبائی اور اوپر سے وہ ہلدی والا دودھ پی لیا, کمر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھ لے. جی. اور بچی کی کمزوری کے لیے, آنکھیں کمزور ہیں, ایک تو کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم, 3 کاجو روز کسی بھی ٹائم, اور سونف کھانے کے بعد آدھا چمچ کھایا کرے. سونف کا عرق اور گلاب کا عرق, گلاب جل برابر مقدار میں ملانے کے بعد انہیں ڈراپر میں بھر لیں اور ایک بند دن میں 3 بار ڈالیں آنکھ میں, انشاءاللہ بالکل آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک تصویر اللہ نور السماواتی والارض پڑھے. جی. محمد ادریس صاحب ہیں مظفر پور سے. جی ادریس بھائی سوال بتائیے. ہاں ہلو. جی فرمائیے. ہاں سوال ہم پوچھا, فریدہ کے معنی اور اطہر کے نام معنی کیا ہوتا ہے, یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. فریدہ اور اطہر, ٹھیک ہے. جی مجاز صاحب, فریدہ تو انوکھے کو کہتے ہیں. جی اطہر طہارت سے نکلا ہے, تو مطلب پاک کرنے سے مراد ہے. جی, دونوں نام بہت اچھے ہیں بھائی. رامپور سے مہجبی, فرمائیے مہجبی صاحب سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے مجاز صاحب سے بات کرنی ہے. میرے پیٹ میں میم بہت تکلیف رہتی ہے. درد ہوتا ہے بیٹی یا؟ جی سر, تکلیف درد بھی ہوتا ہے ہلکا ہلکا. ابھی 2 سال پہلے مجھے اپینڈکس کی پرابلم ہو گئی تھی, تو میں نے اس کا آپریشن نہیں کرایا. جب سے مجھے میرے پیٹ میں بہت زیادہ گیس بن جاتی ہے, کچھ بھی کھا لوں لائٹ یا اور کچھ بھی ہیوی جیسے تلا والا, پھر بھی پیٹ میں تکلیف ہونے لگتی ہے, اور پیٹ میں اتنی تکلیف ہو جاتی ہے بس کچھ کھایا پیے بھی نہیں جاتا 2-3 دن تک. جی جی مجاز. جی اس کے لیے 1 چمچ اسبغول کی بھسی گرم پانی میں گھول کے صبح کو اٹھتے ہی لینی ہے, اور 100 گرام کلونجی, 100 گرام میتھی بیج اور 10 گرام ہینگ پسوا کے رکھ لیں صفو بنا کے, اور آدھا چمچ گرم پانی سے لیں دن میں 2 بار. انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے پیٹ ٹھیک ہو جائے گا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ پڑھیں. اور تیز گرم پانی کا گلاس ضرور پیا کریں, گلاس صبح گلاس شام, کھولتا ہوا پانی جیسے چائے پیتے ہیں سیپ کر کے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریاں پیٹ کی دور ہو جائیں گی. جی مہاراشٹر چل رہے ہیں شائستہ صاحبہ کے پاس. جی بہن سوال بتائیے. جی باجی, مجاز صاحب آپ سب کو قبل سے السلام علیکم. آپ کی ٹیم کو بھی بہت میرا گھر سے دعائیں خیر ہے باجی, بہت اچھا ٹیم ہے آپ کا, آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے. اور مجاز صاحب کی بتائی ہوئی کہ اب سے دوائیاں وغیرہ میں اتنا بھروسہ آتا ہے باجی, کیا بتانے سے میں بہت بیمار ہوں باجی. میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہے, جو پتے کا حصہ ہوتا ہے نا باجی سیدھے سائڈ میں پتے میں, اس میں بہت تکلیف ہے, وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. جو بھی کھاتی ہوں تو مجھے ہضم نہیں ہوتا اور وومیٹنگ ہو جاتی ہے باجی, اور گیس پاس نہیں ہو رہی ہے, اور پورے بدن میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببل پھوٹ رہے ہیں, اور بیٹھ رہے ہیں, پھوٹ رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں, بھوک ہاتھ پہ تھر کرتے ہیں. آپ کو بھوک ٹھیک ٹھاک لگتی ہے؟ آپ کو بھوک جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک لگتی ہے, کھانے کی خواہش ہوتی ہے؟ ہاں باجی بھوک تو لگتی ہے, لیکن یہ پریشانی کیوں ہے پتہ نہیں. میرا پورا وہ پتے کا سائڈ پورا ٹائٹ ہو جاتا ہے, اور ہاتھ پیروں میں بہت تھرتھراہٹ رہتی ہے. مجھے بی پی شوگر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, اور میری ایج 41 ہے. ٹھیک ہے. جی مجاز صاحب بہت تفصیل سے بتائیں. ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو گلہڑ کے پھول آتے ہیں, دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں گے, انہیں پسوا کے رکھیں. 1 چمچ گلہڑ کے پھول رات کو دودھ سے لیا کریں, گنگنے دودھ سے. 1 چمچ اسبغول کی بھسی گرم پانی میں گھول کے صبح کو نہار منہ لیں, اور کوٹ مٹی, مہندی پتر, کلونجی پسوا کے رکھیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں, اور 1 چمچ شہد پیا کریں گرم پانی میں صبح شام. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ کر لیں. انشاءاللہ 40 دن میں پیٹ کی تمام یہ جو پریشانی ہے دور ہو جائیں گی. پتا بھی بالکل درست ہو جائے, پتھری ہوگی وہ بھی نکل جائے گی پتے کی انشاءاللہ. رام گھر سے ہی نا. جی بتائیے ہی نا, سوال کیا ہے؟ جی میں نا سر میں تھوڑی ہے, تو یہ سائڈ کا ہاتھ اور پیر نا کام نہیں کرتا. یہ بعد میں ہوا ہے بیٹے یا شروع سے ہی آپ کو پیدائشی؟ نہیں, یہ شادی کے بعد ہوا جی. اچھا, کتنی ایج آپ کی؟ میری 30. 30. اچھا, شوگر تو نہیں ہے آپ کو بیٹے؟ نہیں شکر نہیں ہے جی.
बस मतलब लेफ्ट वाली साइड है ना जो समझ हाथ पैर काम नहीं करते जी साइड। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। एक कॉलर है मेरठ से, सलमा से बात कर रहे हैं। जी बताइए सलमा साहबा, सवाल क्या है? ऐसा लगता है कि सलमा से राब्ता नहीं रहा। कॉलर और हैं हमारे साथ, रामपुर से सुहाना खान। जी बताइए सुहाना, सवाल क्या है? सुहाना फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? जी बताइए बहन, सवाल क्या है? जी मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मैंने दुआ करवाई थी, मेरा बड़ा बेटा दुबई जाने वाले थे तो मैं बहुत परेशान थी। मैं दुआ करवाई थी आपसे, अल्लाह की दुआ पूरी हो गई और वो चले गए माशाल्लाह, कामयाब हो गए। अल्लाह तो का एक बड़ा सवाल बाजी से तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद क्या हम चाह तो तस्बीह की नमाज पढ़ सकते हैं? और तहज्जुद की नमाज के बाद? तो तहज्जुद की नमाज के बाद और हम सब दुआ करने के बाद तस्बीह की नमाज जो होती है क्या सलातु तस्बीह? जी जी जी, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। संजीदा दिल्ली से, जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बाजी, मेरा सवाल ये है, मेरी 4 साल की बेटी है, वो खाना खाती है तो खाना खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है। रात को राले तो नहीं आती मुंह से? रात को सोते वक्त राल तो नहीं तकिए पर आती है? जी हाँ आती है। और मेरे अब्बा जी है, उन्हें शुगर की इतनी प्रॉब्लम है कि उनके दाने निकलने हैं, पोरेस निकलने हैं, वो ठीक नहीं होते, पक भी रहे हैं और ज्यादा शुगर बहुत ज्यादा उनकी बढ़ गई है। अल्लाह रहम करे, खैर का मामला करे। जी मजा साहब। बच्ची के लिए तो इन्हें चाहिए कि 1 चुटकी कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम उसे दें और 3 मुनक्कर आधा अनार कम से कम 15 दिन तक रोज दे दें दिन में उसे। अगर वो आनाकानी करे खाने में तो टॉफ़ी हाथ में रखें, बाद में टॉफ़ी दे दें और उसके पेट पे हाथ रख के या सलाम या अल्लाह का दम करें और उसकी सुंडी पे देसी घी लगाया करें थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह पेट में दर्द नहीं होगा। जो इनके हस्बैंड को शुगर है उसके लिए कूट मिट्टी मेहंदी पत्ता कलौंजी पिसवा के रखें और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम दें उन्हें। और तमाम नाज़रीन नोट कर लें, पेंसिल पेपर निकाल के, शुगर की जो दवा है मैं हर बार बताता हूँ, इस बार भी नुस्खा लिखवा रहा हूँ। 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम गेहूँ, 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम कलौंजी, ये 5 गिलास पानी में डालकर खूब अच्छे से उबालें। पक के जब 4 गिलास रह जाए तो उसे बोतल में भर लें छान के, और जो बचा हुआ सामान हो उसे दोबारा से पकाएं 3 गिलास पानी में, और जब वो पक के 2.5 गिलास रह जाए तो उसे भी बोतलों में ही भर लें। और 1 कप रोज़ 10 दिन तक लगातार सुबह को निहार मुँह लें और 10 दिन के बाद 1 दिन छोड़ के अल्टरनेट डे में लें, तो इंशाल्लाह 1 महीने में शुगर कंट्रोल आ जाएगी। मिठाई और फल बंद रखें बिल्कुल, तो आगे फिर दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ परहेज से इंशाल्लाह चलता रहेगा। शुगर के लिए एक दुआ है सूरह बनी इसराइल की 80 नंबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन व जल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये पढ़ा करें इंशाअल्लाह ताला 41 बार, बहुत फ़ायदा होगा। बाकी चलते फिरते या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, अल्लाह सलामती देंगे। जी तेलंगाना से फातिमा साहिबा, फरमाइए सवाल क्या है आपका? फातिमा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। मुझे नींद नहीं आती बहुत देर तक रात में। शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है आपको? ठीक है जी मजाज साहब। इन्हें चाहिए कि नींद के लिए एक तो सूरह फुरकान की 47 नंबर आयत का विर्द करा करें, कम से कम 41 बार पढ़ के अपने ऊपर फूंक भी मार लें और पानी भी दम करके पिएं। दूसरी बात यह है कि 2 तस्बीह या हय्यू या कय्यूम की बिस्तर पे लेटते हुए नियत करें, इंशाल्लाह एक भी पूरी नहीं होगी, नींद आ जाएगी। 1 आंवले का मुरब्बा मुस्तकिल 1 महीने तक लगातार रात को सोते हुए खा लें, आप भी देखेंगे कितने सुकून की नींद आपको आती है। 5 मुनक्का भी ले लिया करें रात में। जी हैदराबाद चल रहे हैं शाकरा बेगम के पास। जी शाकरा साहबा सवाल बताइए। हेलो जी बहन सवाल बताइए। हाँ, जो हमारे शहर को पालिश का असर हुआ तो है, हाँ। 2 साल हो। जी बहन 2 साल हुए? हाँ, हमारे हाँ टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ जी बंदी है टीवी की आवाज। जी जी 2 साल हुए? अभी भी पैर में दर्द कम नहीं रहता, ठीक दवा करे सब करे, चल शुगर तो नहीं? मगर पैर में खींचना कम ना होता, हमेशा पैर रद में दर्द रहता। उन्हें शुगर तो नहीं है? हाँ शुगर है। ये जरूर बताया कीजिए कि उन्हें शुगर है। कोई भी जो सवाल हो बीमारी से मुताल्लिक उसमें अगर ये बता दिया जाए तो थोड़ा वक्त बच जाएगा। जी मजाज साहब। इनको ये चाहिए कि 5 पत्ती ज़ाफ़रान की
صبح شام کھانے کے بعد 1 گھونٹ پانی سے انہیں دیں، اور کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں، اور ہلدی والا دودھ رات کو سوتے ہوئے دیں۔ انشاءاللہ درد بھی ختم ہو جائے گا اور فالج کا اثر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، اور ایک سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں، یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 9 آیتیں 41 بار پڑھ کر 11 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پانی دم کر کے انہیں پلائیں 40 دن تک، انشاءاللہ ان کے ہاتھ پیر کام کرنے لگیں گے۔ مجاز صاحب اسی طرح کا ایک سوال بہن کا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ پیر کام نہیں کرتے اور سر میں جو ہے ان کا اور مسئلہ ہے، جی ان کا یہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ جی وہ اصل میں ان کے دماغ میں گانٹھ ہو گئی ہے، اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ جو کشتے شیری کہلاتی ہے نا کوٹ مٹی، وہ پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ وہ سفوف آدھے چمچ شہد کے ساتھ ملا کے، اور وہ دن میں کم سے کم 3 بار لیں، اور 1 چمچ شہد دن میں 4 یا 5 بار سادے پانی میں ملا کے لے لیں، یا ایسے ہی چاٹ لیں، یا نیوائے پانی میں لے لیں، اور 7 بادام اور 3 انجیر کھایا کریں۔ 7 بادام کسی ٹائم بھی چبا لیں، اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ، 5 پتی زعفران کی صبح شام کھانے کے بعد 1 گھونٹ پانی سے، یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار، اور یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں۔ بہت جلدی انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کوشش کریں کہ کسی قسم کے آپریشن کے چکر میں نہ پڑیں، کئی بار اس میں آنکھیں جاتی رہتی ہیں۔ یہ کریں گی انشاءاللہ 40 دن کے بعد دوبارہ فون کریں۔ جی وقار ہیں دلی سے، جی وقار صاحب سوال بتائیے۔ وقار بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بہن سن پا رہا ہوں، جی سوال بتائیے۔ سن بھی پا رہا ہوں، دیکھ بھی پا رہا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے بھائی سوال کیا ہے؟ بہن مجھے ذرا سی ایک یہ معلومات کرنی تھی کہ میری جو اہلیہ ہے نا، ان کو تھوڑی سی پیشاب میں دقت ہے، ان کا جیسے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے نا ان کو، تو ٹوائلٹ تک جا نہیں پاتی ہیں، نکل جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے۔ شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں شوگر ہے؟ نہیں ہے۔ جی غور سے سنیے گا وقار بھائی، فرمائیے مجاز صاحب۔ 10 دانے پستہ رات کو سوتے ہوئے دینے انہیں، ہرے والا پستہ جو حلوائی لوگ ڈالتے ہیں برفی میں، سادہ پستہ نمکین نہ ہو، اور انار کا چھلکا مل جاتا ہے دیسی دوائی والوں کے ہاں، وہ لے کے پسوا لیں، اس کا سفوف بنا لیں، اور 1 چمچ انار کا چھلکا سادے پانی سے رات کو سوتے ہوئے انہیں دیں، اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار اور 1000 بار یا وہاب روز پڑھیں، انشاءاللہ بالکل یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا۔ لکھیم پور سے صبا، جی فرمائیے صبا سوال کیا ہے؟ صبا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی جی ہماری طبیعت بہت شوگر ہے ہمارے، اور کمر میں درد بہت رہتا ہے، ہاتھ پیروں میں کمر میں۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم فرمائے۔ جی مجاز صاحب ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ رات میں پئیں، اور کوٹ مٹی مہندی پتہ کلونجی پسوا کے رکھیں، اور کھانے کے بعد تینوں ٹائم آدھا چمچ کھائیں۔ اور شوگر کی جو میں نے شروع میں نسخہ بتایا ہے دوبارہ نوٹ کر لیں تمام ناظرین، پینسل پیپر لے لیں۔ 100 گرام کلونجی، 100 گرام کھانے کا گوند، 100 گرام گیہوں، 100 گرام جوں، 5 گلاس پانی میں خوب اچھے سے پکائیں، پک کے 4 گلاس رہ جائے تو بوتلوں میں بھر لیں چھان کر، اور جو مال بچے دوبارہ سے سامان جو بچے اسے دوبارہ 3 گلاس پانی میں پکا کے، اور جب وہ پک کے 2.5 گلاس رہ جائے تو اسے بھی بوتل میں بھر لیں، اور 1 کپ روز صبح کو نہار منہ لینا شروع کر دیں 10 دن تک، اور 10 دن کے بعد 1 دن چھوڑ کے اسے لیں۔ 1 مہینے میں شوگر کنٹرول آ جائے گی، یہ سارے درد ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار، اور سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت جو میں نے بولی ہے وہ انشاءاللہ اس کا ورد رکھیں کم سے کم 41 بار، پانی بھی دم کر کے پئیں، اس سے بہت لوگوں کو شفا ہوئی ہے، شوگر ان کی ختم ہو گئی الحمدللہ۔ جی مجاہد بھائی اڑیسہ سے، فرمائیے مجاہد بھائی سوال کیا ہے؟ ہلو جی مجاہد بھائی سوال بتائیے۔ جی ہمارے ابو کا ہنکی آنکھ خراب ہو گیا ہے، اس سے بہت پانی نکلتا ہے، اور نفس بھی دب گیا ہے آنکھ کا، ہر ٹائم پانی نکلتا رہتا ہے۔ کیا بتا، شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے جی، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، کہہ رہے کہ نس دب گئی ہے یا سوکھ گئی ہے شاید۔ 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم، اور 3 سادے کاجو، ڈبل کاجو جو ہوتا ہے سفید والا، 3 کاجو روز کسی بھی ٹائم دیں، اور آدھا چمچ سونف کھانے کے بعد دونوں ٹائم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، اللہ نور السماواتی والارض 100 بار، انشاءاللہ تعالی آنکھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔
اور اس میں دوائی ڈالنے کے لیے سونف کا رس گلاب جل ملا کے رکھیں، ڈراپر میں بھر کے ایک بوند دن میں 3 یا 4 بار ڈالیں، انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ بشر انصاری صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مطلب کوٹ مٹی کا تو پاؤڈر ملا ہے اور مہندی پتا کو تو ہم نے سکھا کے اس کو سسو بنا لیا، لیکن آتا ملانا کتنا ہے کوٹ مٹی، کلونجی اور مہندی پتا کو؟ پچھلے بار بھی ہم سوال کیے تھے لیکن جواب نہیں مل سکا تھا۔ سنیے اس بار سن لیجیے۔ یہ برابر مقدار میں ملانا بھیا، تینوں چیزیں، کوٹ مٹی، مہندی پتا اور کلونجی۔ مان لو 100 گرام بو 100 گرام بو 100 گرام بو تو یہ 300 گرام کا سفو بن جائے گا آپ کا۔ اور یہ کتنی بار کھانا ہے مجاز صاحب؟ دن میں 2 یا 3 بار کھانے کے بعد۔ یہ بیماری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدھا چمچ کھانا ہے 1 چمچ، اب انہوں نے بیماری نہیں بتائی تو میں ورنہ بتا دیتا۔ ٹھیک، عارف بھائی سیتا پور سے۔ جی عارف بھائی فرمائیے۔ ہیلو جی عارف بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ ہماری وائف کی جو ہے پتھری گردے اور پتے میں دونوں میں 9 mm اینڈ 5 mm اور 9 مہینے کی پریگننسی چل رہی ہے۔ کبھی کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، دل لگتا ہے لمبی لمبی سانسیں لیتی۔ ٹھیک جی مجاز صاحب۔ بھائی ابھی تو پریگننسی ہے، اس لیے بہت تیز دوا کوئی انہیں نہیں دی جا سکتی۔ ابھی تو آپ یہ کریں کہ 1 چمچ شہد دن میں 2 یا 3 بار گرم پانی میں انہیں دیں، جس سے انہیں کوئی درد نہ ہو اور گھبراہٹ نہ ہو، اور زیتون کا تیل آدھا چمچ صبح شام پلائیں، جس سے کہ انہیں گھٹن نہ ہو سانس میں۔ اور اس کے بعد جب وہ پریگننسی سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کی دوائی آپ لکھ لیں، پیتے کی پتھری بھی باہر آ جائے گی، گردے کی پتھری بھی باہر آ جائے گی۔ کم سے کم 15-20 دن کے بعد بچہ ہونے کے پھر یہ دوائی شروع کر سکتے ہیں۔ ایک تو گلہڑ کے پھول آتے ہیں، وہ پسوا کے رکھ لیں، 1 چمچ گلہڑ کے پھول رات کو دودھ سے انہیں دیں روز، 1 چمچ انگوری سرکہ صبح شام انہیں دیں، اور کوٹ مٹی مہندی پتا کلونجی پسوا کے رکھیں اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں، اور شہد جاری رکھیں جب بھی گرم پانی میں صبح شام، تو انشاءاللہ پتے کی پتھری باہر آ جائے، گردے کی بھی۔ گردے کی پتھری کے لیے یہ کریں کہ 2 کلو نیمبو منگا کر انہیں نچوڑ کے ان کا رس نکال کے رکھیں، اور کوڑی آتی ہے جو سمندروں کے کنارے ملتی ہے، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گی، 3 کوڑی خرید لیں، 2-3 روپے کی دے دیتے ہیں وہ، اور اسے اس نیمبو کے عرق میں، جو 2 کلو نیمبو کا عرق آپ نے نکالا ہے، اس میں چھوڑ دیں رات میں، صبح تک وہ اس میں گھل جاتی ہے، تو صبح سے 3 چمچ روز صبح نہار منہ انہیں وہ نیمبو کا رس کوڑی والا دینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ 40 دن میں پتھری ٹوٹ کے ریتا بن کے باہر آ جائے گی، ختم ہو جائے گی بالکل، کتنی بڑی پتھری ہو۔ آپریشن سے، دونوں آپریشن سے بچیں، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار، اور چلتے پھرتے یا وہاں پڑھیں، انشاءاللہ آگے پتھری بنے گی بھی نہیں پھر۔ مجاز صاحب یہ تمام چیزیں پریگننسی کے دوران استعمال نہیں کرنی ہے؟ پریگننسی کے دوران جو شروع میں چیزیں بتائی ہیں، جی، ایک تو شہد گرم پانی میں صبح شام، اور ایک زیتون کا تیل آدھا چمچ صبح شام، یہ جب تک بچے کی ولادت نہ ہو، اس کے بعد پھر 20-25 دن کے بعد یہ 2 بعد کی چیزیں ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بریلی سے ہینا، جی بتائیے ہینا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی میرے 3 بھائی ہیں، ایک تو پہلا بھائی تو مولانا صاحب سے ہم نے بات کی تھی زمین کے خاطر، تو مولانا صاحب نے عیسیٰ کی نماز کے بعد نفل کے بعد 2 رکعت نفل عسى الله يجعل بينكم بين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم، تو بتایا تھا، تو کہا تھا کہ اپنے بھائی سے بات کرنی، تو ہم نے بات کی ہے پڑھ کر، تو کہنے لگے ہمارا بھی برا وقت نہیں آیا، جس دن گرا وقت آ جائے گا اس دن ہم لے لیں گے پیسے۔ تو مولانا صاحب ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر شادی کرنے والے سب ہیں، اور شادی کرنے والے زمین گھر بھی نہیں بننا ہے، تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں، تو مولانا صاحب سے دعا بھی کر دیں اور پیسے بھی لے لیں۔ بیٹی دعا میں کر دوں گا انشاءاللہ، اور آپ اپنا عمل جاری رکھیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد آپ ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اسے مستقل پڑھیں۔ اللہ نہ کرے جو ان کا برا وقت آئے، بلکہ ان کا اچھا وقت آ جائے، ان کی سمجھ میں بات چیت یہ آ جائے اللہ کی طرف سے کہ وہ آپ کے جو حق ہیں انہیں پورا کر دیں، اور آپ دل چھوٹا نہ کرو، اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جو رات کا ٹائم ہے جب ساری دنیا سوتی ہوتی ہے، 2-3 بجے جب کبھی آپ کی آنکھ کھل جائے، وضو کھول کر کے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر اللہ کے آگے اس طرح رونا جس طرح آپ یہاں رو رہی ہیں چینل پہ۔ دیکھیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے کیسا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے جو ان کا برا وقت ہے، اللہ کرے ان کا اچھا ہی وقت ہے۔ بالکل، اور اس طرح کا بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ مجاز صاحب ایک آخری سوال، تہجد کی نماز کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ فجر کا ٹائم نہ ہو،
اور وطروں کو آخری نماز بڑھانے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تہجد کے بعد وطر پڑھا کریں. صلاۃ التسبیح تو اگر یہ ظہر میں بھی پڑھ دیں کسی بھی ٹائم، وہ جو وقت ہے، کیونکہ تہجد کی جو نماز ہے نا یہ بڑی لاڈلی نماز ہے، چھپانے کی نماز ہے، یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے. تو وہ جو صلاۃ التسبیح پوچھ رہی ہیں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتی ہیں، اس ٹائم اپنے نفل بڑھائیں تہجد کے، جس سے اللہ تک ان کی پہنچ ہو. ایک سوال اور، بیٹا جو دبئی گیا ہے اس کے لیے دعائے خیر کر دیں. ہاں اس کے لیے میں دعا کر دوں گا. خود بھی آپ ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھیں اور کچھ صدقہ باندھ لیں اپنا، 1-2 روپیہ یا تھوڑا آٹا، 1 مٹھی 2 مٹھی آٹا الگ کرنا شروع کر دیں اور اللہ سے اس کی حفاظت کے لیے دعا بھی کریں. انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا اللہ آپ کے بچے کو سلامت بھی رکھے اور حفاظت سے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ، اور انشاءاللہ کل بھی ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی. تو اجازت لیتے ہیں. صحت کی بات کے ساتھ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر اسلم خان صاحب، جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں اور عالمی شہرت یافتہ وہ طبیب ہیں، ماہر ہیں. تمام امراض کے لیے انہوں نے بہت تحقیق کی ہے، بہت گہرائی سے ان کو جانا ہے اور بہت سارے پروڈکٹ انہوں نے منظر عام پر پہنچائے ہیں. اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، چونکہ نیشنل میڈیکل کالج کے آپ پرنسپل ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا استقبال. شکریہ. السلام علیکم ناظرین. اور دوسرا سوال یہ ہے، چونکہ نیشنل میڈیکل کالج کے آپ پرنسپل ہیں اور بہت لمبے وقت سے آپ کی خدمات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایوارڈز آپ نے جیتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کی تعلیم کی بات ہو یا پھر نئی تحقیق کے جہاں پر سوال آتا ہے تو آپ کا نام سامنے آتا ہے اور بہت سارے ایوارڈز آپ کی جھولی میں ہیں اس نام پر. ہم نیشنل میڈیکل کالج کا جو آپ نے قائم کیا ہے سہارنپور میں، اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں خاص کورسز کیا ہیں؟ جی 15 مئی 1984 میں اس کا افتتاح بیگم محسنہ قدوائی، جو اس وقت ہیلتھ منسٹر تھی اندرا جی کیبنٹ میں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا. اور ماشاءاللہ تب سے اب تک ہزاروں بچے یہاں سے نکلے ہیں اور تمام ہندوستان سے باہر خدمت انجام دے رہے ہیں. لیکن اب اس میں خاص بات یہ کر دی ہم نے، خاص کوشش کی، سرکار نے بھی اس میں ہماری مدد کی کہ اس کو جتنے کورسز ہیں، کیونکہ آج کل آنا جانا، ٹھہرنا، ہاسٹل میں رہنا، 2 سال ویٹ کرنا ایک ہی کام کے لیے، تو سپریم کورٹ نے بھی اس میں ڈائریکشن دی ہے کہ سائملٹینیسلی کورس کر سکتے ہیں، 1 یا 2 3 جتنا وہ اسٹوڈنٹ کی اپنی کیپیسٹی یا اسکل ہے. تو ہم نے اس میں آن لائن ایڈمیشن کی ایک پروویژن شروع کر دیا ہے، آن لائن فیسلٹی دی ہے، آن لائن فیس جمع کرنے کی دی ہے، آن لائن سلیبس پہنچانے کی دی ہے، آن لائن ان کا آئی کارڈ دینے کی ہے اور آن لائن ایگزام کی بھی کر دی ہے. اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہندوستان میں مثال کے طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں دوسرا کام بھی سیکھ لوں، مثال کے طور پہ کوئی ایکسرے کا ٹیکنیشین ہے لیکن وہ چاہتے ہیں میں پیشاب ٹیسٹ کرنا، خون ٹیسٹ کرنے کا بھی سیکھ لوں، تو وہ آن لائن DMLT ہمارے یہاں سے فارم بھر سکتا ہے، بہت نامنل فیسز پر ہیں، اور اس کے بعد میں وہ اس کورس کو پورا کر سکتا ہے. اور جب اس کو بھارت سرکار سے جو ڈپلوما ہم دیتے ہیں وہ ہمارا اپنا نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈین پارلیمنٹ سے پاس آؤٹ ہے، وہ یونانیمسلی پاس کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، اور نیتی آیوگ جو پلاننگ کمیشن آف انڈیا ہے باقاعدہ اس سے سرٹیفائڈ ہے. بہت اچھی بات. یعنی کہ جو بھی نیتی آیوگ کی کوئی سروس نکلے گی، کچھ نکلے گی، وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے. یعنی بہت اچھی بات تو آپ نے یہ بتائی کہ تمام جو کورسز ہیں ان کی انفارمیشن آپ کو آن لائن مل جائے گی اور جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے وہ بھی آن لائن ہو سکتا ہے، اور حتیٰ کہ ایگزامینیشن کا حصہ بھی بہت بڑا حصہ آپ آن لائن کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سہولت کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب خاص کورسز کیا ہیں اس پر بات کریں گے، لیکن ناظرین سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اسلم خان صاحب سے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. روما صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، سہارنپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. روما صاحبہ آپ کا خیر مقدم، سوال پوچھیں. روما صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. جی روما صاحبہ آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال پوچھیے. جی فرمائیے. جی نمسکار سر. جی آداب. بتائیں کیا سوال ہے روما صاحبہ؟ جی بال جھڑ رہے ہیں سر بہت زیادہ. بال جھڑ رہے ہیں، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 30 سال. 30 برس ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی ان سے لیتے ہیں، مشورہ ان سے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ نے سوال کیا، واقعی بہت کم ایج میں آپ کے بال جھڑنے شروع ہو گئے ہیں. تو ایک تو آپ اپنے بیلنس ڈائٹ یعنی کہ سنتولت آہار کا خیال رکھیں، جو کھانا کھائیں تو اس میں ہر چیز وٹامنس بھی ہونے چاہیے، پروٹینس بھی، کاربوہائیڈریٹ بھی، تو یہ فیٹ بھی، اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ
بال نہیں گریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ گر رہے ہیں تو آپ کرشمہ ہیئر آئل 7 سے 86 آپ نے سہارنپور سے بتا رہے ہیں, سہارنپور میں نیشنل میڈیکل کالج سے آپ سے خود جا کر کے لے آئیں اور اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. اگر بال سفید ہو رہے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ کالے ہونے لگیں گے, اور بال کے 2 منہ ہو گئے تو ان بال کے 2 منہ کی جو بہت پرابلم ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی کہ بالوں کی ہر پرابلم کے لیے ایک سولوشن جو ہم نے بہت ریسرچ کر کے بنایا کئی سال کی, اور خاص طور سے مجھے السلام کے جو ناظرین ہیں ان لوگوں کا بہت بڑا کوپریشن ہے. ان کا یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ ان کو ہم نے نسخہ بتایا تھا اور انہوں نے استعمال کیا. جو ہم نے اس میں ادویات ڈالی ہیں, روغن بیضہ مرغ ڈالا ہے, کلونجی کا تیل ڈالا ہے, اس میں ہم نے لیمن ٹی ڈالا ہے, اس میں ہم نے یہ ٹی آئل ڈالا ہے, اس میں ہم نے تیل کا تیل ڈالا ہے ہم نے اس میں, تو جتنے روغن جوش ڈالا ہے اس میں, تو جتنی بھی ماشاءاللہ ڈالیں وہی ڈالیں کہ نہ صرف اب یہ فائدہ کرے گا بلکہ اس کو ساری عمر استعمال کریں. اگلی ڈی این اے سے پھر جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے جو بچے ہوں گے ان کے ہی بال بہت اچھے ہوں گے. بہت اچھی بات ہے. اس پہ کرشمہ ہیئر آئل پر ہم کرشمہ ہیئر اور بہت بڑا کرشمہ ہے. ایک کالر اور ہیں, سلمہ صاحبہ ہیں, ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے. خیر مقدم آپ کا سلمہ صاحبہ, سوال پوچھیے. سلمہ صاحبہ فرمائیں, ہماری فون لائن پر موجود ہوں تو سوال پوچھیں. ہلو جی فرمائیے سلمہ صاحبہ. ہاں جی, آداب سر. آداب, فرمائیں کیا سوال ہے؟ سر ڈاکٹر اسلم سر بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں بول رہا ہوں. آداب. جی سر, میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا تو مجھے کافی اچھا لگا, اور تو میں سہارنپور سے سلمہ بات کر رہی ہوں. سر میرے نا ایکچولی جوڑوں میں درد رہتا ہے. جوڑوں میں درد رہتا ہے. عمر بتائیں گے سلمہ صاحبہ, کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر میری 50 ہے. 50 کے آس پاس. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جوڑوں میں درد کا مسئلہ بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحب, اور اب تو بڑی عمر کو چھوڑ دیجیے, چھوٹی عمر میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اس کو جوائنٹس پین کہتے ہیں, اور اس کا ایک ٹیسٹ کرا لیں, اس کو کہتے ہیں RA ٹیسٹ, ریومیٹائڈ ارتھرائٹس ٹیسٹ. اگر ریومیٹائڈ ارتھرائٹس آپ کا پازیٹیو ہے تو آپ فوراً جو ہے نیچروپیتھی یا تو ہمارے ہاسپٹل, آپ تو سہارنپور کی رہتے ہیں, ایک دم آ جائیں. نہیں اگر آپ آتی ہیں تو آپ ہمارے یہاں سے کرشمہ پینل آئل اور جو ہم نے اس کے لیے دوا بنائی ہے آیورویدک میں وہ آپ منگا لیں, انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی. ویسے اس کا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ وہاں آتی ہیں تو ڈیٹاکسیفیکیشن آپ کا ہو جائے گا, اسٹیم بات آپ کو دیا جائے گا, سونا بات آپ کو دیا جائے گا, اور کایودھار آپ کی کی جائے گی. پھر دوبارہ ساری عمر انشاءاللہ زندگی میں آپ کو یہ نہیں ہونے کا. لیکن آپ ریفائنڈ آئل بھی بند کر دیں بازار سے لیتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اور بازار کا کھانا وغیرہ اس کو ذرا سا اوائڈ کریں, یعنی جنک فوڈ جو ہے وہ اوائڈ کریں. جی اجینومیٹو ڈالتے ہیں عام طور سے بازار میں, تو اس سے گھٹنے سب سے پہلے خراب ہوتے ہیں. عام طور سے جو ہم دیکھتے ہیں کسی دکان میں بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے, اس کے یہاں بہت اچھا ذائقہ ہے, تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اجینومیٹو ڈالتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ برڈ کو یہ ملتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کہیں اور نہیں کھائے گا, جو کھانا اسے اچھا ہی لگے گا اجینومیٹو کے بغیر. اچھا, آلیو آئل بھی ریفائنڈ کی شکل میں اگر ملتا ہے تو ڈاکٹر صاحب وہ جی بہت اچھا ہے, وہ بھی آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں. سرسوں کا تیل, پیلی سرسوں کا تیل اگر جوائنٹس پین ہے تو وہ دوا کا کام کرے, جس کو کہتے ہیں کچی گھانی. جی ہاں, کچی گھانے کا تیل, اور اس کو 48 گھنٹے رکھ دیں تیل کو نکلوانے کے بعد میں, تو نیچے اس کے جو رہ جائے گا ریزیڈیو اسے چھوڑ دیں, باقی اوپر جو رہے گا وہ ریفائنڈ ہوگا, نیچرل طریقے سے نیچرل ریفائنڈ ہوگا. اس کو استعمال کریں تو بالکل اس کو ڈائٹ میں استعمال کریں, ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہیں گے اور دقت نہیں ہوگی. اچھا, آپ نے جو پین نیل بتایا اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ڈاکٹر؟ کرشمہ پین نیل آئل ایکچولی یہ 9 آرگینک تیل ہیں, جو ونٹر گرین آئل ہے, یوکلپٹس کا تیل ہے, اجوائن کا تیل ہے, پودینے کا تیل ہے. مطلب جتنے بھی جو ایسے ادویات ہیں جو فیومس سے جن کے فائدہ ہوتا ہے, جن کے آئل سے فائدہ ہوتا ہے, تو وہ سارے تیل ہم نے ایک ساتھ ملائے اور اس کمبینیشن سے ملائیں کہ الرجی نہ کریں. اور وہ اگر مالش کریں اس کو, اور اس کی اگر بہت زیادہ درد رہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ گرم پانی میں 1 بوند, زیادہ سے زیادہ 2 بوند اس کی ڈال کے صبح کو اور شام کو پی لیں 1 مہینے تک, اور ساتھ ساتھ مالش کر لیں. بالکل چونکہ اس میں اجوائن کا اور سونٹ کا تیل بھی ہے, تو السی کا تیل بھی ہے, تو بالکل اندر سے جو جڑ ہے اس کی درد کی وہ بھی نکال لیں. یعنی آم کے آم گٹلیوں کے دام ہو سکتے ہیں اگر اس تیل کا استعمال کرتے تو لگائیے بھی, اور 1-2 بوند آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں. ایون دین ڈائبٹیز میں بھی فائدہ ہوگا اس کو, اگر ڈائبٹیز اس کو ہو رہی ہے اور نمبنس ہے, سنپن ہے اس کے تو بالکل ٹھیک ہو جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے شمارے میں اپنی باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے. تو ناظرین, راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا.